आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंध पुलिस FM 88.6 पे मुझे सुनने वाले सामीन और फेसबुक पे देखने वाले नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी और आप अपना शो सुन रहे हैं कानून क्या कहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम आपको कानूनी मावनत और मशावरत बहम पहुँचाते हैं और हमारे साथ किसी न किसी शो में कोई मोअज़्ज़िज़ वकील साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे स्टूडियो में आते हैं और एक माहिर कानून की हैसियत से वो आपके सवालात का जवाब देते हैं। आज जो हमें बात करनी है, आज जो हमारा मौजू है वो फैक्ट्रीज़ एक्ट के ऊपर है। हम इस पे तफसील से बात करेंगे। पहले मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ मोहतरम जनाब सलीम माइकल साहब मौजूद हैं। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और आपका मसीही बरादरी के लिए एक बड़ा कुलीदी किरदार है और आप मुस्लिम क्रिश्चियन हारमनी के लिए काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। इसकी तफसीलात हम खुद उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे हमारी ट्रैफिक अपडेट्स होती हैं जो आपको बताना ज़रूरी होता है, उससे हम आगाज़ करते हैं। तो पहली जो मेरे पास अपडेट है वो ट्रैफिक के दबाव से मुताल्लिक़ है। इसका मकाम है ICT पोर्ट गेट नंबर 18। बवजह पोर्ट पर पास स्लो बन रहे हैं, जिसकी वजह से डॉकयार्ड रोड और वेस्ट वार्फ रोड आने जाने वाले दोनों अतराफ ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ये थी ज़िला वेस्ट की अपडेट। एक और ट्रैफिक दबाव से मुताल्लिक़ अपडेट है। इसका मकाम है मेन नेशनल हाईवे पॉपुलर कंपनी के सामने जानिब क़ायदाबाद, गुल अहमद कंपनी के सामने मंजिल पम्प फ्लाईओवर के साइड पर जानिब क़ायदाबाद बवजह सीवरेज का पानी रोड पर आ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ये थी ज़िला मलीर की अपडेट। तो अब हम प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ आते हैं और मोहतरम जनाब सलीम माइकल साहब को ज़हमत देने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा फैक्ट्रीज़ एक्ट का तारुफ़ कराऊंगा जो लेबर लॉ से मुताल्लिक़ है। मज़दूर हमारे यहाँ परेशान रहता है, मज़दूर की उजरत कम है, मज़दूर के औकात काम करने के ज़्यादा हैं और उनको बेशुमार परेशानियों से नबरदाज़मा होना पड़ता है। तो मैं तारुफ़ के लिए, ताकि हम अपने मोहतरम मेहमान जनाब सलीम माइकल साहब से मज़ीद इसके ऊपर उनके तजर्बे और वसी इल्म से मुस्तफ़ीद होंगे। तो जब हम लेबर लॉ की बात करते हैं और पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, तो उसमें मज़दूरों को बहुत सख्त वक्त गुजारना पड़ता है और कुछ हमारे मालिकान की, फैक्ट्री मालिकान की या यानी कंपनी के जो सेठ होते हैं उनकी भी कुछ जो है नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में तल्ख हैं बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे फैक्ट्रीज़ एक्ट के ऊपर जो 1934 में मुतारिफ़ करवाया गया। ये कानून फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो भी अफराद हैं उनके हालात को कंट्रोल करता है, जो भी उनके मामलात हों। तो हम पहले उनकी आम दफ़ात की तरफ चलते हैं और ये मैं एक मुख्तसर तारुफ़ कराऊँगा क्योंकि हमें मोअज़्ज़िज़ मेहमान से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले जो है ना, इसमें डेफिनेशंस आती हैं जो इसकी दफ़ा 2 में है। फिर सफाई का इंतज़ाम आता है, ये दफ़ा 14 के अंदर है। दफ़ा 23 में ख़तरनाक मशीनरी से एहतियात के लिए पाबंद किया गया है। दफ़ा 25 में बालिग़ अफराद के लिए क्या काम है, उनका दौरानिया क्या होगा। दफ़ा 35 में हफ्तावार छुट्टी का जिक्र किया गया है। दफ़ा 47 में सालाना छुट्टियां बमा तनख्वाह, इनकी तफसीलात हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स है कि जिसको ऑर्डिनेंस है कि जिसको आप यानी कह सकते हैं 1968 में मुतारिफ़ करवाया गया और ये कानून मुलाजमत के उसूल व ज़वाबित को तय करता है। और इसके इस ऑर्डर के जो अहम जो नुकात हैं वो ये कहता है कि मुलाजमीन की इक़साम क्या क्या होंगी, मुस्तकिल होंगे, आजमाइशी होंगे या
کوئی اور شکل ہوگی. پھر آرڈر 12 جو ہے وہ ملازمت کے خاتمے کے متعلق بتاتا ہے. اس طرح سے آرڈر 15 بدتمیزی اور خلاف ورزی کے خلاف بتاتا ہے. آرڈر 16 جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشن یا انضباطی کارروائی کا طریقہ کار بتاتا ہے. 18 آرڈر جو ہے وہ شکایت کے ازالے کے لیے بات کرتا ہے. اور ادائیگی اور اجرت ایکٹ جو ہے جس کو آپ پیمنٹ ویجز ایکٹ کہتے ہیں اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. اب ہم آتے ہیں محترم جناب سلیم مائیکل صاحب سے ہم مخاطب ہوں گے اور ہم ان سے جانیں گے کہ وہ لیبر لاز کے بارے میں اور خاص طور پہ اس شہر میں جو ادارے ہیں جس میں کارپوریشنز بھی شامل ہیں، یعنی مثال کے طور پہ سوئی سدرن گیس کمپنی ہے یا کے الیکٹرک ہے یا جو ہے کے ایم سی ہے. تو ہم سلیم مائیکل صاحب سے ان چیزوں کو سمجھیں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مسعودی صاحب، تھینک یو، آپ نے مجھے یہاں بلایا. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کے ہمیں عزت بخشی. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر، ہم بات کر رہے تھے فیکٹریز ایکٹ کے اوپر جی، اور اوور آل جو ہے نا ہم بات کرنا چاہیں گے کہ لیبر لاز کے اوپر ہم بات کریں گے، مزدوروں کو آنے والی مشکلات کے اوپر بات کریں گے. جی تو چونکہ آپ ایک معزز وکیل ہیں اور آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے تو آپ اپنے کیسز کی روشنی میں ذرا ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو اپنے تجربات سے مستفید کریں. تھینک یو مسعودی صاحب. دیکھیں اس وقت سب سے بڑی جو کراچی کی آرگنائزیشن ہے جی وہ ہے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، اوکے. اور ان کے ساتھ ڈی ایم سیز بھی کام کر رہی ہیں، ٹی ایم سیز بھی کام کر رہی ہیں، اور شہر کیونکہ بہت بڑا شہر ہے جناب اور بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. جی لیکن دن بدن جو اس میں ہماری لیبر کلاس ہے جی سر. وہ دن بدن اس میں پریشان ہوتی جا رہی ہے. اچھا بہت سارے اداروں میں 3-4 مہینے تنخواہیں نہیں ہوتی. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کسی ادارے کو چلانے کی ایک کلاس ہوتی ہے جس کو ہم ایڈمنسٹریٹر کلاس کہتے ہیں. جی جی ایڈمنسٹریٹر کلاس کے اندر جو ہے نا کوئی یا تو کیپیبل لوگ نہیں ہیں اچھا جو اداروں کو رن نہیں کر پا رہے، کیونکہ جب یہ ادارے ہمیں 1947 میں ملے تھے جی تو یہ سارے ادارے جو ہے نا پروفیٹیبل آرگنائزیشن تھی. جی بے شک ان میں کسی بھی ادارے میں کوئی لاس نہیں تھا. بالکل. لیکن جیسے جیسے اس میں ہم لوگ اپنا وطن سمجھ کے اپنے ادارے سمجھ کے اس میں انٹر ہوئے، اس وقت سے میں سمجھ رہا ہوں کہ مسلسل جو ہے ادارے ایک تو لاس میں جا رہے ہیں اور لیبر کلاس کی جو پست حالی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ مزدور کے یا تو ویجز میں کمی کر دے یا اس کے ساتھ اس سے جبری مشقت لے، اس کا ٹائم بڑھا دے، وہ اور چھٹی اس کو نہ دے، اس کے میڈیکل کا خیال نہ رکھے. جو ان کے رائٹس ہیں اور جو انٹرنیشنل لاس بن گئے ہیں، کیونکہ اب لیبر ایک انٹرنیشنل کلاس بن گئی ہے. جی بالکل بے شک. تو اس سلسلے کو جب ہم نے دیکھا تو ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان ابھی ترقی یافتہ ملکوں میں بہت پیچھے ہے، جہاں لیبر کلاس کو، لیبر کالونیز کو کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. یہاں انسان جینے کے لیے خود اپنی چھوٹی چھوٹی یا تو چھوٹے چھوٹے گھر بنا لیتا ہے یا چھوٹی چھوٹی جھگیاں بنا لیتا ہے، اور وہ جھگیاں بھی کسی وقت کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں. تو لیبر کلاس روزانہ جیتا ہے اور روزانہ مرتا ہے. سر اچھا سر، یہ جو ابھی میں نے فیکٹریز ایکٹ کی جو دفعات اس میں بتائیں تو اس میں رہائش کا بھی مسئلہ ہے، اس میں اجرت کا بھی مسئلہ ہے، اس میں اوقات کا بھی مسئلہ ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پاکستان سے پہلے یہی تمام آرگنائزیشنز جو ہیں یہ پروفیٹیبل تھیں اور منافع بخش تھیں، اور اب اس پہ نااہلی کی وجہ سے یا اقربا پروری کی وجہ سے یہ دن بدن تنزلی کا شکار ہو رہی ہیں. آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے جیسے اپنی گفتگو کے آغاز میں کے ایم سی سے آپ نے بات شروع کی، تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ادارے کا جو سربراہ ان چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، ادارے کا سربراہ جو ہے وہ ایک کوالیفائڈ کیپیبل بندے کو بنایا جاتا ہے.
تاکہ وہ اس کو ادارے کو بہتر بنا سکے. کیونکہ ہم جب مینیجر نام اناؤنس کرتے ہیں کسی بھی ادارے میں تو وہ مینجمنٹ سے بلانگ کرتا ہے, وہ چیزوں کو مینیج کرتا ہے کہ لیبر اور ایڈمنسٹریشن کے درمیان ریلیشن کیسے ہوں گے. اسی طریقے سے جب ہماری کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے یہ ادارہ جب بنا تو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہماری لیبر کلاس تھی اس زمانے میں, جس زمانے میں یہ میں 1934 کی بات کر رہا ہوں, اور 1934 میں اس شہر کے اندر جو میئر تھا, اگر کسی کا گدھا بیمار ہو جاتا تھا, کسی کا گھوڑا بیمار ہو جاتا تھا, کسی کا اونٹ بیمار ہو جاتا تھا, تو وہ اس سے پوچھتے تھے کہ آپ کی ڈیلی اجرت کتنی بنتی ہے اس ساری محنت کے بعد. تو وہ کہتا تھا 2 روپے, 1.5 روپیہ, 1 روپیہ. تو جب تک اس کا جانور بیمار ہوتا تھا اس کو KMC وہ پے کرتی تھی, کیونکہ پہلا ہاسپٹل کراچی میں ہی اینیملز کا بنا تھا. کیونکہ کراچی جو تھا وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا, کیونکہ بندرگاہ تھی کراچی, بندرگاہ تھی اس وقت, دارالخلافہ بھی تھا, اور ٹرانسپورٹیشن میں جو ہے نا یہی کیملز کارٹس کام آ رہی تھی. تو جس طریقے سے اس وقت ایک اچھی سوچ تھی, اچھا جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تھا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان سارے تجربات سے سیکھنے سے ہم نے اس کو اور بہتر کرنے کے بجائے ہم نے اس کی ترتیب کو بگاڑ دیا ہے. آج جب بھی کہیں, ابھی ریسنٹلی جو ہمارا ایک کیس ہے 383 CP ہے ہماری ہائی کورٹ میں, اس میں میئر کراچی کہہ رہے جی ہمارے پاس جو ہے نا بوکس بھرتی ہیں. تو یہ میئر کی کیپیبلٹی کو اور اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرتی ہے کہ جناب آپ کی موجودگی میں, سندھ حکومت کی موجودگی میں, پیپلز پارٹی کے میئر کی موجودگی میں اگر بوکس بھرتیاں ہو رہی ہیں تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ان سے پاورفل آدمی کون ہے کہ جو بوکس بھرتیاں کر رہا ہے. بالکل. تو جب بوکس بھرتیوں کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس نہ تنخواہیں دینے کے لیے, نہ ہمارے پاس ان کو پینشن دینے کے لیے, نہ ان کی گریجویٹی دینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے کی پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ فلاپ ہے. کیونکہ جب وہ اپنے ادارے کے میکینزم کو ہی نہیں رن کر سکتے, کیونکہ ایسا کوئی ادارہ ہمیں نہیں ملا تھا آزادی کے وقت جس کے اندر میکینزم موجود نہیں تھا کہ ادارے چلیں گے کیسے, کہاں سے ٹیکسز آئیں گے, کہاں سے فنڈز آئیں گے, کہاں سے روٹیٹ ہوگا. وہ ہر سسٹم تو ہمارے پاس موجود تھا. اور کراچی میٹروپولیٹن کا تو یہ ایک بہت بڑا ورثہ ہے کہ وہ اپنی موجودگی, اپنے فنڈ کی موجودگی میں پشاور میٹروپولیٹن کو بھی اینول سپورٹ کرتے تھے, سٹی کورٹ کو سپورٹ کرتے تھے, ہائی کورٹ کو سپورٹ کرتے تھے, لائبریری کے لیے فنڈز دیتے تھے. یہ ادارے میں راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ یہ ادارہ چلتا چلتا جو ہے نا بساکیوں پہ, اور بساکیوں سے جو کے پیرالائز ہو گیا. اب یہ چلنے کا نام ہی نہیں دے رہا. اور اس کے اندر جو انکم کے یعنی جو رشوت کا یا ٹھیکیداری کا نظام ہے, وہ چیزیں ایز اٹ از اپنی جگہ پہ پل بھی رہی ہیں, چل بھی رہی ہیں کہ جی روڈ بننا ہے تو وہ بننا ہے, نالے صفائی ہونی ہے تو نالے صفائی ہونی ہے. اب اس کے اندر کیونکہ ایک میکینزم ہے, ٹھیکیدار انوالو ہے, ٹھیکیدار لیبر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور اس پیسے سے جو ہے نا افسر راج کر رہا ہے. یعنی اس بات کو ہم ایسے سمجھیں کہ یہ میئر کے خیر بیانات کی تو اس لیے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ ایک سیاسی بیان کی بھی حیثیت ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ آنے والا کوئی بھی شخص ہوتا ہے تو وہ پچھلے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ملبہ ان کے اوپر ڈالتا ہے. اگر میئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں بغض بھرتیاں ہیں تو یقیناً ان کا اشارہ پچھلے میئرز کی طرف رہا ہوگا, ڈیفینیٹلی رہا ہوگا. اور لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز غلط ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی 2 غلط چیزوں کو ملا کے آپ ایک صحیح چیز نہیں بنا سکتے. تو اگر آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کے پاس اختیار ہے, آپ اس کو صحیح کر دیں, ہے نا. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ ابھی ہماری جو مزدوروں کے حساب سے جو بات ہو رہی تھی تو اس حوالے سے ایک جو قانونی طور پہ جو میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جو پیمنٹ آف ویجز ایکٹ ہے تو اس کے متعلق جو ہے اس کے اوپر کتنا یہاں عمل درآمد ہو رہا ہے, کیونکہ اس قانون کے تحت جو ہے وہ مزدوروں کو بر وقت تنخواہ کی ادائیگی جو ہے نا اس کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے. تو KMC کے اندر جو ہے
آپ اپنی یعنی پیشہ ورانہ چیزوں سے کیا سمجھتے ہیں کہ کس نوعیت کے آپ کے پاس کیسز ایسے آتے ہیں کہ جس میں لیبر کلاس کے لوگ خاص طور پہ جو یہ یونین کاؤنسلز کے اندر ہیں، ڈسٹرکٹس کے اندر ہیں، کیا وہ جو کام کرتے ہیں، میں ان ٹھیکیداروں کو بھی شامل کروں گا کہ جن کو فنڈ جو ہے وہ اتنے بھی نہیں ملتے کہ وہ کام کر پائیں، تو اس پہ سر آپ تھوڑا جو نا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جی، ویجز جو ہے، ویجز ہمیشہ جو ہے وہ ایک پالیسیز بنتی ہے جی جو جی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، جی اور ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ویجز ایسا طے کرے جی کہ اس ویجز سے ایک عام مزدور جی اپنے بچوں کو پڑھا سکے، بالکل اپنے بچوں کو کھلا سکے، بالکل اور ایک باعزت زندگی بسر کر سکے۔ جی لیکن جو ویجز طے ہوتے ہیں، جی یا تو ریاست کی اپنی ذاتی انوالومنٹ نہیں ہے جی کہ وہ مزدور اور مزدور کے مسائل کو ختم کر سکے، جی ریاست کی ڈیولپمنٹ سوچ کے اندر یہ شامل نہیں ہے جی کہ پاکستان کا مزدور خوشحال ہو سکے۔ جی 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 پاکستان نہیں چاہتا جی کہ اس کا مزدور جو ہے وہ ان تمام پریشانیوں سے باہر آ سکے، بالکل لہذا ریاست کے پاس اپنے پاس کوئی کانکریٹ پالیسی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ویجز جو ہیں وہ دن بدن جو ہے اپنی شکل بگاڑتے جا رہے ہیں۔ جی جی ریاست جس چیز کی اب یعنی جو ریٹ مقرر کرتی ہے یا جو منتھلی جی ویجز مقرر کرتی ہے، جی جو ہمارے چھوٹی کلاس کا لیبر ہے، جسٹ لائک کوئی کسی دکان پہ کام کر رہا ہے، جی جی تو وہ دکان مالک اس کو وہ ویجز نہیں دے رہا، نہیں دے رہا، بالکل اور نہیں دے رہا۔ وہ ویجز اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کو صبح 8 بجے آنا ہے، جی ہاں، اور اس کی چھٹی کا کوئی ٹائم بھی کوئی نہیں ہے۔ ٹائم نہیں ہے، بالکل اب اسی طریقے سے ڈرائیور حضرات ہیں، جی ہم جو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈرائیور کام کر رہے ہیں ان کا بھی یہی ایشو ہے کہ جی ان کے پاس بھی جی آنے کا ٹائم ہے، جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ بے شک اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہمیں سائنس یا دوسری چیزوں نے آ کے اسسٹ کی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک کرسی پہ 2 گھنٹے تک بیٹھ سکتا ہے، اس کو 2 گھنٹے کے بعد کھڑا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی باڈی موو کر سکے۔ بالکل بالکل اس قسم کی جو حفاظتی انتظامات ہیں، ویجز ہے، صحت ہے، اس کے ساتھ اس کی اپنی انوائرمنٹ ہے، وہ ساری کے ساری میں سمجھتا ہوں کہ نگلیکٹ کی جا رہی ہے۔ اور جو ہمارے لیبر آفیسرس ہیں جن کا جی ہاں، کام ہے جی ہاں، کہ وہ فیکٹریز میں جائیں، وہ شاپس پہ جائیں، ان کو دیکھیں جی کہ کیا ان کو یہ آورلی ریٹڈ ورکر ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارے پاس 2 ویجز ہیں، ایک ہے کہ گھنٹوں کے حساب سے پیسے ملنا، جی جی اور ایک ہمارے پاس ہے کہ منتھلی ریٹڈ، جی ہاں، بالکل، اور ایک ہوتا ہے ہمارا کہ اگر ویکینڈ پہ بھی بات جی ہاں، کرتے جی ہاں، ہیں، جی ہاں، بالکل، فیکٹریز میں اکثر ویکینڈ پہ بھی پیمنٹ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، تو اصل میں جو فیکٹری کے اندر بھی ایشو ہے، تو فیکٹری میں جو ایشو ہے، بالکل فیکٹری میں جو ایشو ہے اس کا یہ پرابلم ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی جو ہے نا کانٹریکٹ کرتے ہیں، جی جی کیونکہ ڈائریکٹ مزدور کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جی جی آپ نے کسی کانٹریکٹر سے لیبر لی ہوتی ہے، بالکل ایسے اس لیے آپ اس کی سیفٹی کے اور دوسری جی چیزوں کے کسی چیز کے بھی ذمہ پابند دار نہیں ہوتے۔ پابند نہیں۔ اچھا سر، اس میں ایک اور وضاحت فرمائیے کہ مے بی کہ ہمارے پاس اس دوران میں ایسی کال آئیں، کیونکہ نارملی میرے پاس جو کالز آتی ہیں اس حوالے سے آتی ہیں کہ جیسے سیکیورٹی گارڈ حضرات ہیں، جی اب ان کی جو کمپنیز ہیں یہ یعنی فرض کیجئے مجھے یا آپ کو گارڈ کی ضرورت ہو تو یہ مجھ سے 50,000 یا آپ سے 60,000 یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، جبکہ اس بیچارے کو جو تنخواہ ملتی ہے، جو بندہ وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جس کے بقول آپ کے کہ کوئی اس کا لمیٹڈ ٹائم بھی نہیں ہوتا، جبکہ 8 گھنٹے تو مختص ہے، تو وہ جو 20,000 روپے جو لے رہا ہے تو اس کے اوپر کیا ایسی قانونی کارروائی ہو، وہ کس ایسے سیکٹر میں جائے، لیبر آفیسر کے پاس جائے یا وہ سی پی کرے، کیا ایسا اقدام کرے؟ دیکھیں، پاکستان کی لیبر کو جی اس حد تک دبا دیا گیا ہے جی کہ اس کی سوچنے کی، سمجھنے کی اور جی، قانون تک جو اس کی رسائی ہے یہ ممکن وہ نہیں اس سے چھین لی گئی ہے، چھین لی گئی۔ کیونکہ 20,000 جو آپ کو مل رہے ہیں، اگر جی، آپ اس 20,000 کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یا کسی کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ 20,000 منتھلی بھی آپ کا لاس ہے، کیونکہ فوری طور پہ فیکٹری نے آپ کو نکال دینا ہے، جی جی فوری طور پہ اس ایجنسی نے آپ کو نکال دینا ہے، کیونکہ آپ انہوں نے کہنا ہے کہ جی
یہ اویئرنیس کمپین چلا رہا ہے، یہ ایک نئی تحریک چلا رہا ہے جس سے تمام کمپنیوں کو نقصان ہوگا. تو کمپنی اپنے مفاد کے لیے ایک ہو جاتی ہیں لیکن لیبر اپنے مفاد کے لیے کبھی ایک ہوتے نہیں ہوتے. جب مزدور نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، میرا خیال ہے انہیں ضرور کامیابی ہوئی ہے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکلوں کے بعد ہی آتی ہے. جی بے شک. کیونکہ اس میں یہ جو بات ہے گارڈز کے بھی حوالے سے، یہ جتنی کمپنیز ہیں کہ جو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ یا دیگر ذرائع استعمال کرتی ہیں، تو ان کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ قانونی طور پہ پابند نہیں ہونا چاہتے. اب آپ نے جیسے ابھی مثال دی تھی ویجز میں، اب جیسے سرکار ہر بجٹ میں کہتی ہے کہ بھئی کم سے کم 35,000 روپے تنخواہ ہوگی، حالانکہ اگر آپ انفلیشن ریٹ دیکھیں، افراط زر دیکھیں، تو 35,000 بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ تو سرکاری جو ملازمین ہیں ان کو پوری نہیں ملتی ہے. تو یہ جو ایک عام آدمی ہے جو شاپ کیپر یعنی اب کسی شاپ پہ کام کر رہا ہے، کوئی واچ مین ہے یا کوئی گارڈ ہے یا ڈرائیور ہے جیسے آپ نے مثال دی، تو ان کے متعلق یعنی حکومت کو قطعی طور پہ ان قوانین پہ عمل کرنے کی کوئی ان کو یعنی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے ہیں. یہ نہیں، یہ حکومت ریاست ذمہ دار ہے جی ہر سٹیزن کی، چاہے وہ مزدور ہے، لیکن جو بھی جاب کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، ریاست نے اس کو تحفظ بھی دینا ہے جی اور اس کے ہر چیز کی وہ ذمہ دار ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں ٹیچرز نے سب نے مل کے جو ہے بالکل اپنے احتجاج کے لیے آواز اٹھائی، اور حکومت کے پاس کیونکہ ذرائع ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، لا انفورسمنٹ ہوتی ہے، ان سب کے ذریعے انہوں نے ان کو اٹھایا، زبردستی گاڑیوں میں ڈالا اور مختلف تھانوں میں جو ان کو سارا دن ڈیٹین رکھا. شام کو پھر ان کو ایک کہ جی آپ اپنے 2-4 لوگ مقرر کریں، وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. جب انہوں نے 2-4 لوگ دیے تو اگلے دن انہوں نے کسی سے بھی ملاقات کی، اور وہ جو موپ آیا تھا اس کو انہوں نے ڈیفیوز کر دیا. لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمدردی سے اس ایشو کو ضرور سنے سمجھے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ریاست کا مزدور خوشحال کیسے رہ سکے. بجا فرمایا. سر ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یوسف ڈوڈا کی مرضی. جی یوسف ڈوڈا صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ سلیم مائیکل ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. ہم لیبر لاس پہ بات کر رہے ہیں. سلام کہتا ہوں. جی وعلیکم السلام. اور عرض یہ ہے جو یہ مزدوروں کو سر بات کر رہے ہیں. جی گورنمنٹ ہر چکر پہ اعلان کرتی ہے جب بجٹ آنے والا ہوتا ہے بھائی آپ کی 35,000 ہوئے گی. جی ہاں 35,000 ہو جائے گی. جی ہاں لیکن عمل اس پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے سر. جی یہی بات ہو رہی تھی. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سلیم صاحب سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. سلیم صاحب سے ہم یہی بات کر رہا ہوں نا، تو اس پہ عمل ہوتا نہیں ہے. اگر جی سلیم صاحب کوئی بات بھی کرتا جی ہے ہاں تو وہ بولیں گے بھائی آپ پہلے چلے جاؤ، کل دوسرا رکھ دیں گے. جی ایسے ہی ہے. بے روزگاری زیادہ ہے نا، تو اس لیے ایسا بولتے ہیں. کہ دیکھیں میرے پیارے بھائی، ایک تو بے روزگاری زیادہ ہے، اور ایک آدمی جاب چھوڑے تو 5 آدمی پہ تیار ہوتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ ہر بے روزگاری ہے. اور بے روزگاری کی وجہ ہی سے جو ہے نا دہشت گردی ہے. بے روزگاری کی وجہ سے ہی ساری اپنا موبائل چھینے جاتے ہیں، پیسے چھینے جاتے ہیں. لوگ زبردستی جینا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ریاست کے پاس عوام کو دینے کے لیے روزگار ہی نہیں ہے تو لوگ جینا تو چاہتے ہیں. پھر وہ اپنے انداز سے تو پھر ریاست نہیں رہتی، جنگل کا قانون بن جاتا ہے. جی بالکل. اچھا یہ سر ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ قلندر بخش بلائنڈ بات کر رہا ہوں. جی قلندر بخش صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سلیم مائیکل صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. مزدوروں کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے، کیا بات کریں گے؟ سر میں سر کو بھی سلام کہتا ہوں، اور سر کو یہ کہتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک 3 نظام کیسے چلیں گے، تو سر یہ دیکھیں
کہ پنجاب میں معذوری الاؤنس جو ہے نا سر 8,000 روپے دیا جا رہا ہے اور یہاں ہمیں بڑی مشکل سے 6,000. جی جی تمام اداروں میں جس طرح سے الاؤنس بڑھا ہے جی تقریباً 30% ہمیں دن میں نہیں مل رہا ہے. پنجاب میں بھی مل رہا ہے کہ وفاق نے بھی اعلان کر دیا ہے, جی کے پی بھی مل رہا ہے, لیکن یہاں ہمارے استاد بیچارے نکلے تھے احتجاج پہ, جی جی لیکن سر یہاں پہ ہمیں 30% ڈسکاؤنٹ وہ نہیں رہا. سر دوسرا بالکل میرے بالکل والد صاحب بھی میں کام کرتے تھے سر, وہ پینشن جو ہے نا میرے کو وہ بھی میں کر کے کھا رہا ہوں. جی ہم سے یہ بھی پوچھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معذور کا حق نہیں ہے, کہ حالانکہ معذور کی پینشن کا آیا. جی جی تو سر اس کے بارے میں جی 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 آپ آف لائن اپنا جواب سن لیں, سلیم صاحب آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں قانونی طور پہ, ٹھیک ہے. ایک تو ان کا سوال یہ تھا کہ جو معذوری کا ڈس ایبل پرسن جو ہے اس پہ میں نے پچھلے ویک پروگرام بھی کیا تھا, سارے قوانین بتائے تھے. اصل میں مختلف صوبوں اپنے جو صوبے ہیں سب کے قوانین مختلف ہیں. کہیں پہ 2% کوٹا ہے, کہیں پہ 3% کوٹا ہے, کہیں پہ 5%. تو قلندر بخش صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس میں بھی انہوں نے جو معذور لوگ ہیں تو ان کے پیسوں میں ڈفرینس رکھا ہوا ہے, کہ جیسے انہوں نے کہا پنجاب میں اگر جو ہے وہ 8,000 ہے تو ان کو 6,000 مل رہے ہیں. یا جی کلندر صاحب اس میں یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا صوبے خود مختار ہو گئے, اور ہر صوبہ جو ہے نا اپنے صوبے کی پالیسی خود بناتا ہے. جب پہلے ہم خود مختار نہیں تھے تو فیڈرل جو تھا یعنی وفاق جو تھا وہ ایک پالیسی بناتا تھا اور سارے صوبے اس پہ عمل درآمد کرتے تھے. اب موجودہ حالات یہ ہیں کہ صوبے مختار ہو گئے, وہ اپنی پالیسی اپنے انکم اپنے بجٹ کے مطابق بناتے ہیں, جس سے وہ بآسانی طریقے سے اپنے لوگوں کو جو ہے نا اکوموڈیٹ کر سکے. جی جی بالکل سر. یہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, مجھے واجد رمضان کہتے تھے. جی واجد رمضان صاحب خوش آمدید کہتا ہوں. سلیم مائیکل ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. مزدوروں کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پہلے تو کہوں گا کہ اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے, آباد رکھے, صحت والی زندگی دے. آمین آمین. جی میرا بیٹا کام کرتا ہے, یہ ابھی تک کی ایک فیکٹری ہے گارمنٹس کی, گارمنٹس تو اس کا جی تو اس کا جو ہے نا ہر مہینے 3,000 روپیہ جمع کرتے ہیں کمپنی والے. میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا, انہوں نے کوئی تیرے کو ثبوت دیا, کوئی چیز تیرے کو ایسی دی کہ کل کو اگر سال بعد 1 سال بعد 2 سال بعد چھوڑے تو تیرے کو پیسہ دے تو تیرے کو بولے گا بھائی کیا تمہارا کیا ثبوت ہے؟ تو بتا میرے کو تو انہوں نے کوئی چیز نہیں دی. تو کیا اس کے بارے میں تھوڑا مجھے بتائیں کہ کیا اس کا حساب کتاب ہے؟ نہیں, مجھے یہ بتائیے کہ جس کمپنی میں وہ کام کرتا ہے اس کی ماہانہ تنخواہ ہے کیا؟ ماہانہ تنخواہ کی 40,000 روپے. 40,000 ہے, اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اس کو کوئی سہولتیں نہیں ملتی ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی سہولتیں نہیں, سہولتیں میں بھی میڈیکل کا اس کا کارڈ بنا ہوا ہے, پھر میڈیکل کا کارڈ بنا ہوا ہے, پھر اور اس کا ایڈوانس جو لگاتا ہے یہ گھنٹہ اوور ٹائم, ہاں ٹھیک ہے. نہیں تو سر آپ کا سوال کیا ہے اس میں, آپ کو کیا سوال یہ ہے کہ مہینے 3,000 روپے اس کا وہ رکھتے ہیں, کیا رکھتے ہیں, مگر اس کے پاس کوئی وہ ثبوت نہیں. اچھا میں سمجھ گیا آپ کی بات. اچھا کٹوتی کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی اس کا لیگل کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے واجد صاحب, ٹھیک ہے. آپ سے اب یہ آپ اس کا جواب سن لیں آف لائن. سلیم مائیکل صاحب جناب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جی جی تھینک یو. جی بھائی, اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی کمپنی کسی کو سیلری دے گی وہ ساتھ میں اس کو سیلری رسید بھی دے گی کہ اس کی گراس سیلری کتنی ہے, کیا اس کے بینیفٹس ہیں اور کس طریقے سے اس کو 40,000 مل رہا ہے, اور جو انہوں نے پیسے اس کے مائنس کیے ہیں وہ بھی ان کو مینشن کرنا پڑے گا کہ اگر وداؤٹ سلپ آپ کو یہ پیسے ملتے ہیں اور وداؤٹ اکاؤنٹس آپ کو پیسے ملتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, پھر آپ اس کمپنی کے پرماننٹ امپلائیز نہیں ہیں, آپ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ. سر یہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. جی کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ آپ شاید ریڈیو آپ کا آن ہے, ذرا ریڈیو بند کر دیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے کلیئر. دیکھیے آپ بہتر ہوئی کچھ. جی اب بہتر ہوئی ہے. جی اب نام بتائیے اپنا.
अख्तर में इनको उनकी जी जी अख्तर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। कोरंगी से आप बात कर रहे हैं। सलीम माइकल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट। मजदूरों के हकूक पे बात हो रही है। कोई बात पर हमारी जो बहन थी ना जी, वो 7 से 8 साल उन्होंने काम किया, तो उनको कोई बोनस का बंगला आया। ये नीचे वाली मछलियाँ जो है वो बोनस हड़प करना चाह रही थी, तो मजदूरों ने कंप्लेन चलाई। अच्छा तक बात पहुंची। अच्छा एक में पैसे तो दे दिए जी जी फिर उन मछलियों में अपना बदला निकालने के लिए ना कुछ टाइम के बाद, महीना डेढ़ के बाद, एक एक बंदे को बहाने से निकालना शुरू कर दिया। अच्छा। ये मसला है, वो मसला है, तो अच्छा। छुट्टी करके आए। तो ये भी तो मुसीबत है ना। जी जी बिल्कुल है, गरीब बिल्कुल है। जाए तो जाए, क्या करे। जी जी क्योंकि बिल्कुल। बड़े सेठों को तो ये छोटी छोटी जो नीचे मछलियाँ रखी हुई है ना जी जी सेठों जी ने, जी जी बिल्कुल एक बिल्कुल। कुलारी होती है। सही कह रहे हैं आप। सेठ तक तो कंप्लेन बाद में पहुंचेगी, वो जाने ही नहीं देते सेठ तक। जी जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इसके लिए मतलब कंपनी का जो ऑनर है ना, उसको हर चीज की खबर होनी चाहिए कि मेरी बेशक। वीडियो कैसी है कैसी नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं दुरुस्त हो रहा हूँ। तो गरीब आदमी करे जी। तो करे, क्या करे। यकीन करो, वो बेचारी 40 साल की उम्र हो गई है, जी, 8 जी, साल उन्होंने काम किया। जी अब कंपनी कोई भी नहीं रख रही 40 साल जी, की उम्र जी, से, जी, तो अब वो बिल्कुल। अपना घर कैसे चलाएगी यार। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आप ऑफलाइन सुन ले जी। सलीम माइकल जी, साहब, ठीक आप है, किसको चलिए, कानूनी अस्सलाम जवाब देते हैं? थैंक यू। जी। अच्छा, ये अख्तर साहब थे, सलीम साहब, जिनका कहना ये था कि कंपनीज किस तरीके से मजदूरों को परेशान करते हैं। अगर कोई चीज़ उनको देनी भी पड़ जाए तो वो फिर उनको, जैसे आपने भी कहा था जी, कि बाद में निकाल देते हैं। ये हमेशा ऐसे ही होता है। जो कैजुअल एम्प्लॉइज होते हैं, हाँ। जो परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं जी। होते, और या फिर मैं उसकी बुनियादी वजह होती है कि वो किसी एजेंसी से केयर ऑफ होते हैं, जी। तो उसकी वजह से उनको निकालना भी आसान होता है और उनको रखना भी आसान होता है, जी। क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉइज अब कहीं होता नहीं है। जी हाँ, होता और ही जो नहीं है। अभी IMF की पॉलिसीज आ रही हैं, अब मेरा ख्याल है आस्ता आस्ता परमानेंट एम्प्लॉइज सारे खत्म हो जाएंगे और कैजुअल बेसिस शुरू हो बिल्कुल जाएगी। ऐसे ही, बिल्कुल जितना ऐसे आप ही। काम करेंगे उतना आपको उसका मुआवजा मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा ना उनकी कोई लाइबिलिटी आप पर होंगी, ना आप बिल्कुल। लाइबिलिटी क्लेम कर सकते हो। जी हाँ, ये दुनिया तो खैर इसी तरफ जा रही है। जी। सर, ये हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर शिराज भट्टी बात कर रहा हूँ। शराज भट्टी साहब, खुश आमदीद कहता हूँ आपको। सलीम माइकल एडवोकेट साहब मौजूद हैं हमारे साथ, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। क्या बात करेंगे आप? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके मेहमान को सलाम पेश कर रहा हूँ। Thank you, वालेकुम thank you अस्सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम। चलो मजदूरों की किसी ने आवाज तो उठाई। जी तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो गरीब है, जिनका ना पढ़े लिखे हैं, ना कंपनियों में कोई ड्राइवर है, कोई जी। चौकीदार है, तो इनका जी। थोड़ा सा कुछ मामला सैलरी के सेट कर दें तो। जी नहीं, इसके ऊपर हमने बात की है बहुत तफसील से। अगर आपने शुरू में प्रोग्राम सुना हो कि वो लोग के जो कम तालीम याफ्ता हैं, या ड्राइवर हैं, या गार्ड हैं, या चौकीदार हैं, या खानसामा हैं, तो इसके ऊपर तो हमने बात जी की सर। है। जी, आपका कोई इसमें वकील साहब से आप कोई सवाल डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो सुन रहे हैं आपको। जी सर, मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि ये कुछ ड्राइवर हैं और कोई चौकीदार हैं, बेचारे जी। तो 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं जी। और उनकी कोई सैलरी नहीं, 25,000 30,000 से ऊपर जी। किसी को नहीं रख पाऊंगा। जी जी तो सर कोई इनका अगर इनके बारे में सिस्टम हो तो बहुत समझा दें तो बहुत मेहरबानी होती। बहुत ठीक है शराज साहब, आप ऑफलाइन सुन लीजिए, वकील साहब आपको इसका कानूनी हल जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। देखिए जी, अभी रियासत ने जो अभी नया लॉ इंट्रोड्यूस कराया है, उसकी वजह यह है कि अगर आप चौकीदार रखें, नौकर रखें, ड्राइवर रखें, जो भी रखें, अगर आपने उसको उसकी एंट्री थाने में करवा दी है तो उस मज़दूर के पास वो पूरे राइट्स मौजूद हैं, जो बेनिफिट्स उसको मिल सकते हैं। लेकिन अगर मालिक जो है उसको थाने में रजिस्टर नहीं कराता और उसे अपना एम्प्लॉइज नहीं मानता, तो वो कैजुअल का कैजुअल ही रहेगा। चाहे मालिक उसकी सालाना तनख्वाह बढ़ाए या ना बढ़ाए, वो कुछ क्लेम नहीं कर सकता, ना बीमारी क्लेम कर सकता है, ना छुट्टी क्लेम कर सकता है, क्योंकि जब तक उसकी कहीं रजिस्ट्री नहीं होगी। और किसी मालिक के पास भी अब ये लीगली कोई चारा नहीं है कि वो छुप के किसी मुलाजिम को अपने पास रख सके। सर, ये हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं कौन कहाँ से।
اچھا یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے اور یہ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا خیریت؟ جی 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 الحمدللہ الحمدللہ. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں شاہجہاں خٹک بات کر رہا ہوں. جی خٹک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سلیم مائیکل ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. جی آپ سے کئی مرتبہ بات بھی ہوا جی 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 بات ہوا تھا. جی جی اچھا وہ ایڈوکیٹ صاحب کو بھی ہم کو سامنے کہتے ہیں. جی جی السلام کہتے ہیں اس کو بھی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر. اچھا خٹک صاحب کوئی سوال ہے مزدوروں کے حوالے سے تو آپ یہ بات کرنا میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جی کہ آپ کو جب شام کا جتنی پروگرام ہوتا تھا جی جی میں نے آپ سے 2-3 دفعہ بات کیا تھا کہ ہم لوگ کہیں گے پینشن کا ہاں کوئی ہاں سنوائی نہیں ہے بولتا ہے مگر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. کس کا پینشن کا؟ میں درخواست کروں گا. ارو بھائی ایک منٹ جی جی یہ درخواست کروں گا اور ذرا کہ بھائی اس پروگرام کو ذرا آگے تک کوئی حالات کے واسطے بڑھائے. جی باقی تو ہم لوگ کا کوئی اس میں نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے جی کہ ہم لوگ ایسا کوئی ایسا جمع ہو جائے کہ چلا جائے. کوئی کیوں جی کہ لوگ کوئی کہا رہتا ہے کوئی کہا رہتا ہے کلیئر رہتا ہے. جی جی ابھی ہم لوگ کا یہ 10,000 روپے پینشن ہے. آپ نے خود ہی سوچے کہ 10,000 روپے سے کیا ہوتا ہے. جی ارے ظالم لوگ ہے اور گورنمنٹ کا تو بڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی توجہ نہیں ہے. جی جی حالانکہ پچھلے مہینے 5-6 مہینے بھی وہ آیا تھا, ریٹ بھی بولا تھا, ابھی پھر بھی پچھلے دن میں بولا تھا لیکن آج تک کوئی نافذ نہیں ہوا. لہٰذا مہربانی کر کے آج تک کوئی پروگرام ہو جائے تو وکیل صاحب سے میں درخواست کروں گا اس کو حالات کے واسطے قدرتی ایسے حالات کی جگہ خیر دے مطالعے تک کہ ہمارے حکمرانوں کو کال اسکول تک پہنچ جائے یا ہمارے جج صاحبان جو وکلا ایسا کوئی پروگرام ہو جائے. اللہ آپ لوگوں کو جگہ خیر دے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا ان کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے پروگرام کے تھرو اس طرح کی باتیں حکام اعلیٰ تک پہنچیں تاکہ یہ جو عام لوگوں کے مسائل ہیں کہ جو نارملی نہیں سنے جاتے, تو خٹک صاحب شاید اس کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے تھے. یہ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر علی حسین بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جناب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سلیم مائیکل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. جی جی سر سلیم صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر میرا تعلق جو ہے وہ کاروبار سے ہے, کی شاپ. جی اچھا سر سوال میرا یہ تھا کہ میرے کچھ دوست جو ہے وہ اڈے کا کام کرتے ہیں مختلف بوٹیک کے اندر نا, تو ان کو آفیشلی جو سیلری ہے بڑے بڑے برانڈ کی بوٹیک کی نام تو نہیں لے سکتا میں ان کا. جی جی تو بڑے بڑے برانڈ کی بوٹیک والے جو ہیں وہ ان کو 10 گھنٹے وہ روزانہ لگاتے ہیں تو ان کو 7,500-8 ہزار روپے جی ملتے ہیں. جی اچھا انہوں نے گیم کیا کرا ہوا ہے بوٹیک والوں نے مل کر جی سب نے مل کے گیم نہیں کرا ہوا ہے کہ اوور ٹائم کے گھنٹے انہوں نے زیادہ کر دیے. اوکے آفیشلی طور پہ ہفتے کی جو ہے نا 60 یا 65 گھنٹے کاریگر مسلسل بیٹھ کے کام کرے گا جی تو اس کو تقریباً 14-15 ہزار روپے ہفتہ ملتا ہے, جس سے کاریگر کی جو ہے آفیشل لائف بالکل ختم ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے, ہیلتھ بھی خراب ہوگی اتنے کام کے بعد. تو سر مجبوری کے تحت اب وہ صبح 8:30 بجے وہاں اس کو پہنچنا ہوتا ہے کاریگر کو اور رات کو 10:30 بجے چھٹی کرتا ہے وہ. اچھا سر میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آفیشلی طور پہ اس کو 28-29 ہزار روپے مل رہے ہیں تو اس کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے اوور ٹائم تو خیر ان کو ہٹا کر. اچھا سر میں ایک بات, ویسے تو وکیل صاحب تفصیل سے بتائیں گے, میں مختصراً عرض کر دوں. اصل میں یہ جو بالکل پرائیویٹ سیکٹر جو ہوتا ہے نا خالصتاً, تو آپ کو پتہ ہے بے روزگاری اتنی ہوتی ہے ان کا, وہ کسی قانون کے تحت نہ لوگوں کو رکھتے ہیں نہ ان کے اوپر کوئی سرکاری حکم نامہ لاگو ہوتا ہے. تو کاروائی تو اس وقت کریں گے نا جب کوئی لکھت پڑھت ہوگی. تو باقی سلیم مائیکل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ سر آپ مزید اس جی بالکل بھائی, یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ہم کسی رنگ والے کو بلا لیتے ہیں, کسی مستری کو بلا لیتے ہیں, کسی الیکٹریشین کو بلا لیتے ہیں, تو وہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک ویجز طے ہو جاتا ہے کہ وہ ہم سے اتنے پیسے لے گا, ہمارا کام کوشش کرتے ہیں کم سے کم والا ملے. ہاں, اور ہم لازمی بات ہے اگر کوئی ہم سے جو پیسے کہتا ہے پھر ہم 3-4 لوگوں کو ٹرائی کرتے ہیں کہ جو کم پیسے لے لے. پھر ہمارے پاس نہ اس کے پاس کوئی کوالیفیکیشن کا کوئی لائسنس ہوتا ہے اور نہ آپ کے پاس کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا جس کا جس طریقے سے معاملہ چل رہا ہے وہ اس طریقے سے اس معاملات کو چلا رہے ہیں. اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب تک
جو سروسز دے رہے ہیں اس کا بھی کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے، اور جو سروسز ان سے لے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا کانٹریکٹ، اگر اس کا کانٹریکٹ موجود ہے تو وہ اپنے ویجز سے ریلیٹڈ، اپنی جاب سے ریلیٹڈ ہر چیز پہ آواز اٹھا سکتا ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان اگر کانٹریکٹ نہیں ہے تو پھر وہ اس کے پاس رائٹ بھی نہیں ہے کہ وہ اس پہ بات کر سکے. اصل میں سر یہی بات سمجھنے والی ہے، اور یہ ہم لوگوں کو بھی مجھ سمیت سب کو سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری پریشانیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریاست اکیلے تو سب کچھ کر بھی نہیں سکتی ہے. پھر جو حالات ہوتے جا رہے ہیں ان کے تحت جو ہے یعنی آپ خودکاری نظام کے تحت جو ہے اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. بے شک. یعنی آپ اپنا کوئی ذاتی کاروبار کریں یا کوئی دیگر خدمات ایسی انجام دیں، کیونکہ آنے والے وقت میں نوکریوں کا تصور نہیں رہے گا. اور ویسے بھی سر میں نے ایک صاحب سے ایک بات سنی تھی، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بھائی یہ جو کام جو ہے ذاتی کام یہ زیادہ بینیفیشل ہے ادر دین نوکری کے. یعنی وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ بھائی آپ چائے کی دکان کھول لیں، آپ چنے کی دکان کھول لیں، نوکری نہ کریں، کیونکہ جو آپ اپنی خدمات دے رہے ہیں اور جو اپنی صلاحیتیں دے رہے ہیں وہ بہت سستے میں دے رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارملی کئی ایسے لوگ ہیں کہ پوری عمر لگا دیتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر پاتے، ان کو صحیح تعلیم نہیں دلا پاتے، اور اسی طرح سے وہ دنیا سے نکل جاتے ہیں. تو سر یہ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کہاں سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں واجد رمضان جو ابھی جی واجد صاحب. میرے بیٹے کو جو ہے نا کارڈ بنا ہوا بینک سے نکالتا ہے تنخواہ. نہیں آپ دیکھیے وکیل صاحب نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، ابھی وہ وہیں سے شروع کریں گے کہ آپ اپنے جس بچے کا بھی یا جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کا کی جو ملازمت ہے کیا وہ مستقل ہے یا کسی کانٹریکٹ کے اوپر ہے، ٹھیکیداری کے اوپر ہے؟ نہیں، دونوں پہ نہیں ہے. دونوں پہ نہیں ہے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا کارڈ ہے اور بینک سے اس کی تنخواہ آتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ. تو یہ کس صورتحال کے تحت؟ یعنی دیکھیں کوئی نہ کوئی تو معاہدہ ہوگا. جب آپ کے بغیر بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا نا. دیکھیں نا جب دیکھیے میری عرض سنیے. یہ میں نے اپنے بیٹے سے معلوم نہیں کیا ہوا. ارے سر میری یہ عرض سنیے. بات یہ جب کسی کو نوکری دی جاتی ہے نا تو اس کو جو اپائنٹمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے وہ اصل میں ایک آفر لیٹر ہوتا ہے، اور اس پہ نوکری لینے والے کو سائن کرنا ہوتا ہے کہ کیا وہ ان شرائط کے اوپر نوکری کرے گا کہ اتنی تنخواہ ہوگی، فلانا ہوگا، میڈیکل ہوگا، نہیں ہوگا، یا یہ مکان کا کرایہ ہوگا، یا جو ہے نا آنے جانے کا کرایہ ہوگا. تو اس کے اوپر ہی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. اور یعنی ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہوا پڑا؟ جی آپ باقاعدہ یہ وکیل صاحب سے سن لیں آپ. یہ اب جو سیلریز جو ہیں وہ اکاؤنٹس میں اس لیے ڈالی جا رہی ہیں تاکہ ہم جو ہے نا انکم ٹیکس کو اور ٹیکس کو بھی کنٹرول کر سکیں اور ٹیکس کی معاملات کو بہتر بنا سکیں تاکہ ریاست اچھے طریقے سے چل سکے. تو مزدور کی اکاؤنٹ میں اس کی سیلری جائے گی اور جس کے اکاؤنٹ سے جائے گی اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ زیادتی کر رہا ہے یا مزدور کو اس کی مزدوری صحیح دے رہا ہے. تو جب کسی ادارے کا چیک اینڈ بیلنس کو اکاؤنٹس کی مینٹیلیبلٹی کو چیک کرنے کے لیے جو ہے نا یہ بہت ضروری تھا کہ اس کے اکاؤنٹس میں تنخواہ جائے. اگر اکاؤنٹ میں تنخواہ جاری ہے تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ضرور ہوگا. جی تو جو یہ 3000 کا میں نے ذکر کیا وہ نہیں، وہ دیکھیں سر یہ وہی یعنی 3000 اس کی جو کٹ رہے ہیں نا جو سیلری رسید ہے اس کے اندر مینشن شامل ہوگا، کہیں نہ کہیں اس میں ذکر ہوگا. یہ جو کٹوتی ہے نا دیکھیں ایک سر ایسا ممکن ہے، آپ اس کی ذرا تصدیق کریں کہ یہ جس طرح سے واجد صاحب بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس بچے کا جو ہے نا EOBI کے پیسے کٹتے ہوں. ہاں لیکن میں نے بتایا نا EOB کے بھی کٹ سکتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ بھی کٹ سکتا ہے، گریجویٹی کٹ سکتی ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اس کی سیلری رسید سامنے آئے. سیلری رسید یعنی سیلری ریسیٹ جو ہے نا وہ اس کا ہونا ضروری ہے. اس سے جو ہے رسید ضروری ہے، رسید اس کے پاس نہیں ہوتی. نہیں تو وہ پھر اس پہ ہم زبانی بات نہیں کر سکتے نا، قانون تو تحریر کے بیٹے کو بولوں کہ رسید ان سے حاصل کریں. جی بالکل رسید حاصل کریں، بالکل اس کا حق ہے. چلو شکریہ. چلو صحیح، اللہ کے والے. اچھا سر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس اب تک جتنی کالز آئی ہیں
یہ بالکل سادہ لوگوں کی، عام لوگوں کی، کہ جن کے کو بیچاروں کو بنیادی معلومات بھی نہیں ہے جی اور نہ اس کے متعلق ان کو بتایا جاتا ہے. جی بالکل. اور ہم جس قانون کے متعلق ہم آپ سے جو ہے نا اتنی مدد لے رہے ہیں یا ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، تو اب تک لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی کلیئر نہیں ہے کہ مستقل ملازمت اور عارضی ملازمت میں کیا فرق ہے. کیا فرق؟ ایون کہ لوگ جو ہے نا پرماننٹ اسٹیٹس کو اور پروبیشنری اسٹیٹس کو بھی، جو آزمائشی دور جو ہوتا ہے کہ اس میں اگر کمپنی چاہے تو نکال بھی سکتی ہے. تو یہ مطلب بنیادی معلومات ہیں کہ جن کا ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے. اچھا سر، اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی تقریباً خاتمے کی طرف ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سندھ پولیس FM 88.6 کے سننے والوں کو اور جو فیس بک پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ اپنا کوئی کنکلوڈنگ میسج دیجئے اس حوالے سے جو ہم نے بات کی، جو آپ نے KMC کے حوالے سے یا ایز ہول آپ نے مزدور لوگوں کے متعلق جو ہمارے بھائی ہیں ان کے متعلق بات کی. تو آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کا اختتام اپنے اس ریمارکس کے اوپر کریں. جی میں سب سے پہلے تو سندھ پولیس FM 88 کا جو ہے نا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے پیچیدہ اور بڑے ہی مشکل ایشو کے اوپر آج میں لوگوں سے بات کی. آج لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ کس طریقے سے مزدوری کر رہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ان کی پریشانیوں میں اور ان کے جو ان کو گورنمنٹ نے سہولتیں دی ہوئی ہیں وہ اس سے کس وجہ سے محروم ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کہیں جاب کریں تو ضرور آپ کے اور اس کے یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے کہ کوئی بھی کام کریں، کسی قسم کا بھی کام کریں، آپ کے درمیان آپس میں تحریر ہونا بہت ضروری ہے. تو نبی پاک کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جاب کریں، کوئی بھی کام کریں، لیکن سند آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ اور اس کے درمیان رشتہ کیا ہے اور آپ کے اور اس کے محنت دینے والے کے درمیان آپس میں کیا طے پایا ہے. بہت 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 شکریہ سلیم مائیکل ایڈوکیٹ صاحب، جی آپ کی آمد کا، اتنے قیمتی وقت کا اور آپ کی اتنی معلومات کا کہ جو آپ نے پیشہ ورانہ طریقے سے ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کی. جی. میں ذاتی طور پہ اور ادارے کی طرف سے آپ کی آمد کا بہت بہت ممنون ہوں. تھینک یو سو مچ جی. میری طرف سے بھی آپ سب کو، اور آج کی شام آپ کے لیے خیر و برکت کی شام ہو. آمین آمین. اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آمین آمین. تھینک یو. تھینک یو. سامعین، یہ تھا آج کا شو آپ کا، اس پہ اپنا تبصرہ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پیر منگل بدھ 4 بجے سے 5 بجے کے درمیان پھر ملاقات ہوگی. آپ سن رہے تھے اپنا شو قانون کیا کہتا ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.